औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी अनीस कामखानी भाई, तमाम मेरी सेंट्रल कैबिनेट के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरी नेशनल काउंसिल के तमाम ज़िम्मेदारान, पीएसपी के तमाम यहाँ पर आए हुए शोबे जात के ज़िम्मेदारान, तमाम डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान, तमाम टाउन्स के ज़िम्मेदारान, यूथ विंग, स्टूडेंट फेडरेशन, वर्कर्स फेडरेशन, लेडीज़ विंग, लॉयर्स फोरम, बिजनेस फोरम, उलमा कमेटी, एडमिन कमेटी हमारी और हमारा मीडिया सेल, उसमें भी विंग्स हैं सारे, सोशल मीडिया सेक्शन और प्रिंट मीडिया सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेक्शन, तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम कारकुनान चूँकि यहाँ पर है नहीं तो तमाम ज़िम्मेदारों को आज यहाँ पे ज़हमत दी गई है, और हमारे दोस्त जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, मीडिया के तमाम दोस्तों को, आए हुए मेहमानों को, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आज एक दिन के आराम, आप लोगों को आराम देने के बाद, कल हमने कोई आप लोगों को ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं रखी और जलसे के बाद आज आप लोगों को ज़हमत दी गई है कि आए हम मिलकर ये जो खुशी के लम्हात हैं, इन लम्हात को यादगार बनाएं, इन लम्हात को सेलिब्रेट कर लें, इन लम्हात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लें और इन लम्हात को आगे और ऐसी ही कामयाबी को आइंदा आने वाले दिनों में इससे और इससे अच्छी कामयाबियां हम उन लम्हात को कैसे कामयाब करें, इसकी सोच अपने जहनों में हम एक दफ़ा फिर खुद को बताएं, अपने जहनों को बताएं और खुद को ये बताएं कि ये मंजिल नहीं है, मंजिल की तरफ पहला कदम है। ये मसाइल का हल नहीं हुआ है, मसाइल की तरफ सही डायरेक्शन है, मसाइल की तरफ चहलकदमी, मसाइल को हल करने की तरफ चहलकदमी है। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं खुद को कहता हूं कि जब कामयाबी मिलती है इंसान को, जब इंसान को तारीफ मिलती है, जब इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है, तो वही उसी कामयाबी के लम्हे को ही संभलने की जरूरत होती है, उसी कामयाबी के लम्हे पर संभलने की जरूरत होती है, संभलना होता है। इसलिए कि वहीं से एज ए इंसान हमें यह पता होना चाहिए कि शैतान को क़यामत तक के लिए आज़ादी है, शैतान को क़यामत के दिन तक आज़ादी है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो इंसानों को बहकाए। अल्लाह ताला ने से उसने बाकायदा डायलॉग्स कर रखे हैं, डायलॉग्स अल्लाह ताला से उसने मुकालमा कर रखा है। जब उसे उतारा जा रहा था ज़मीन पे, उसे रांदे दरगाह किया जा रहा था, तो बाकायदा उसके डायलॉग्स हैं अल्लाह ताला से, और कुरान उसको बयान करता है। वो कहता है, शैतान अल्लाह ताला से कहता है, ठीक है, उसका मफहूम इस तरह से है कि ठीक है भाई, आप मुझे उतार तो रहे हैं, मोहलत दें, लेकिन मैं ये करूंगा कि जो भी तेरे सीधे रास्ते पे आएगा तेरी तरफ, मैं उस रास्ते पे पहले से उसका इंतजार करूंगा। जो तेरी तरफ आएगा उस रास्ते पे पहले से उसका इंतजार करूंगा, और जब वो तेरी तरफ आ रहा होगा तो उसके सामने से, उसके पीछे से
اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے اس پر اٹیک کروں گا. اٹیک کیا کرے گا شیطان؟ گولی مارے گا؟ نہیں, گولی تو نہیں مارے گا. پتھر مارے گا, گولی مارے گا؟ نہیں. تلوار نکالے گا؟ نہیں نہیں. اٹیک کیا, شیطان اٹیک کیا کرے گا؟ انسان کو بہکائے گا, انسان کو ورغلائے گا, انسان کے دماغ میں غرور, تکبر, انسان کو یہ بتائے گا تو سب سے بڑا ہے, تیری ساری پاور ہے, تو نے سب کچھ کیا ہے. اور وہ پھر انسان کو اس اللہ کی طرف چلتے ہوئے سیدھے رستے کی طرف سے بھٹکائے گا. یہ اس کا ڈائلاگ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہلت دے دی, لیکن جو میرا بندہ ہوگا وہ تیری ساری شیطانیت کو کراس کر کے میری طرف آ جائے گا, اور وہی کامیاب ہے, وہی کامیاب ہوگا. تو یہ تو ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, اس کے لیے کوئی متقی پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے نہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا تو ہوگا بھائی, تا قیامت ایسا ہوگا, یہ ہوتا رہے گا. اس لیے کہ ڈائلاگ ہیں بھائی, اس کے تو یہ کوئی کتاب میں عام کے ناول میں لکھی ہوئی بات ہے نہیں. قدرت کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو ایسے ہی لمحوں پہ, ایسے ہی مواقعوں پہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے, تو ادھر اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے, تیری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ سب اس کی مہربانی ہے, یہ سب اس کا کرم ہے, یہ سب اس کی دین ہے. اور بس اسی لگن, اسی محنت کے ساتھ اس سے مانگتا چل, اور سیدھے اور صحیح کی تلقین اور تبلیغ اور اس کے اوپر گامزن رہے, اور غلط چیزوں سے, شارٹ کٹ سے بچ کر اگر نکل گئے تو الٹیمیٹ کامیابی وہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ میں بار بار اس طرح کی جب مراحل آتے ہیں, اس 1.5-2 سالوں میں بہت سارے مرحلے آئے, اور 24 دسمبر کا مرحلہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا, بہت بڑی کامیابی تھی. بہت سارے, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اندازہ. آپ لوگوں کو اس کا میں سمجھتا ہوں صرف 20 سے 30% بھی اندازہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو ان محاذوں کا نہیں پتا جن محاذوں پہ جنگ اور کشمکش جاری ہے, ڈیبیٹ جاری, ان محاذوں کا نہیں پتا. اور یہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, آگے چل کر ہوگا اس کا اندازہ. تو اس اللہ کے اس کرم, اس مہربانی پہ سب سے پہلے تو بھائی میرا دماغ خراب نہ ہو جائے کہ بھائی مصطفیٰ کمال میں بڑے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کمال تقریر سننے, اس کی جلسے کی اناؤنسمنٹ پہ لاکھوں لوگ آ گئے. تو سب سے پہلے تو میرا دماغ نہ خراب ہو جائے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا کمال نہیں ہے, میں ایک آدمی کو بھی نہیں لا سکتا تھا. جلسہ تو دور کی بات ہے, یہ جو یہاں بیٹھے میں ان میں سے ایک آدمی کو نہیں لا سکتا تھا, نہ آپ میں سے لا سکتا تھا. میرا تو اختیار ہی نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو 2 دنوں سے خود کو بول رہا ہوں, اپنے آپ کو بول رہا ہوں, اپنے آپ کو میں یہ بول رہا ہوں, مسلسل بول رہا ہوں یہ والی بات کہ نہیں, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, میں نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, یہ سب اس کا کرم ہے. تو سب سے پہلے اس لیے کہ ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں, یہیں سے مجھے ڈیفینیٹلی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, شاباش دے رہے ہیں, جملے ریپیٹ کر رہے ہیں, سب چیزیں ان کا بڑا پن ہے, لوگوں کا بڑا پن. لیکن میں نے جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان سے نکالے. یہ کامیابی بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہوتی ہے ساری چیز. یہ کامیابی بہت بڑی ایک سنگ میل ہے, ایک خلیج ہے, ایک چیلنج ہے. اس کو اوور کم کرنا, اس سے گزرنا بہت, یہ اگین ایک اور کام ہے. یہ اس سے گزرنا بھی, اس کا نشہ بڑا خطرناک ہے. اس کامیابی کا نشہ بہت خطرناک ہے, اس کامیابی کا مزہ بہت خطرناک ہے. تو اس کامیابی کو اللہ تعالی ہمیں, سب سے بڑا امتحان تو میرا امتحان ہے ایکچولی. تو بس آپ حضرات بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزارے اور ہمیں اپنی الٹیمیٹ منزل تک پہنچائے.
اور الٹیمیٹ منزل ہماری کیا ہے کہ ہماری ساری جدوجہد سے ایک عام انسان کی زندگی میں فرق آ جائے. جو لوگوں کی محرومیاں ہیں, دوریاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, ہمیں کسی کو مارنا نہ پڑے, ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور ہماری ساری جدوجہد سے ایک عام انسان کو جو کہ محروم ہے, محکوم ہے, جس پر ظلم ہو رہا ہے, اس پر سے ظلم ختم ہو جائے. بس یہ ہماری الٹیمیٹ منزل ہے, یہ ہمارا گول ہے. اس میں کسی کو کوئی ایمبیگوٹی, کوئی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, کوئی بہت ہی بمباسٹک قسم کی کوئی ایسی بات ہو جو نہ سمجھ میں آنے والی. سمپل سا ہمارا جو ہے وہ ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں کہ بھئی عام لوگوں کے, عام انسانوں کی زندگیوں میں فرق آ جائے, ٹھیک ہو جائے ساری زندگی. یہ ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹیو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو کرنے کی اس تک پہنچائے, ہم سے کام. اور میرا ایمان ہے کہ یہ ساری محنت رائے گا نہیں جائے گی, یہاں تک لا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. میرا ایمان ہے اتنے سارے لوگوں کو کی دعاؤں پہ, اتنے سارے لوگوں کے دل سے جڑ جانے پہ, اتنے سارے لوگوں کی جذبات کو اس طرح سے ایکسپوز کرنے پہ, کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی جینوئن قسم کی فیلنگ کو قدرت جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کر دے, مایوس کر دے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا unless and until, yes, unless and until, ہاں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے صرف, کہ میں اور آپ راستے سے بھٹک جائیں, میں اور آپ غلط کاموں میں پڑ جائیں, میں اور آپ اللہ کو ناراض کر دیں, تو پھر رسوا کر دے گا وہ, پھر رسوائی ہو جائے گی, پھر کوئی نہیں روک سکتا. لیکن جو آپ کی فیلنگ ہے, جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ نے کیا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح ان تمام فیلنگز کو میں ایکسپلین کروں. بس میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور آپ لوگوں سے ایک پہلی دفعہ ایک گزارش کر رہا ہوں, جب تک میں اس پارٹی میں ہوں, جب تک میں ذمہ دار ہوں, اس وقت تک کے لیے آپ لوگوں کو ایک بات ماننی پڑے گی. میری کچھ کمزوریاں ہیں, اور ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ میں آپ کو باری باری آپ کا نام لے کر آپ کو شاباش اور شکریہ نہیں ادا کر سکتا. یہ میری کمزوری ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے. اب کسی کا نام لینے میں کوئی مس ہو جاتا ہے, اتنی بڑی پارٹی ہو گئی ہے, اتنے سارے, میں ہر پروگرام میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کوئی ناراض ہو کے نہ جائے. تو یہ میرا فیئر, آپ اب مجھ سے آج وعدہ کریں کہ مجھ سے یہ میرا خوف نکالیں. میں خوف زدہ رہتا ہوں اس بات پہ کہ کوئی ناراض ہو کر کوئی رہ گیا, اور وہ میں پلان کر کے نہیں کرتا, وہ مجھ سے ہوتی نہیں ہے, وہ میں پلان کر کے نہیں کرتا. یہ میں بالکل آپ کو سے شیئر کر رہا ہوں دل کی بات. اور میرے ساتھ ایک دو واقعات ہو چکے ہیں, میں ابھی بتاؤں گا نہیں. میڈیا نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. تو آپ یقین کریں, میں کچھ لکھ کر تقریر نہیں لے کر آیا تھا, میں نام لکھ کر آیا تھا کہ کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. میں اتنی ٹینشن میں تھا. مجھے تقریر کی ٹینشن نہیں تھی, مجھے جلسے کی ٹینشن نہیں تھی, مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ بھائی مجھ سے کوئی نام نہ مس ہو جائے. اور اس میں بھی مس ہو گئے, لکھ کے لانے کے باوجود بھی نام مس ہو گئے 2-3. تو یہ بڑی ٹینشن ہے میرے ساتھ, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ دو باتیں, ایک تو مجھے ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں رہی تھی مجھ سے, خدا کی قسم مجھے یہ یاد, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ, میری لائف کا ایک بہت اہم حصہ ڈیفینیٹلی, تو ان کو جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ پہ وش کروانے کا جو ایک ان کے یہاں سسٹم ہوگا. اب ہم سے ملاقات ہو گئی بھائی, اب ہمیں تو کدو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں رہتی, دوسروں کی ڈیٹ آف برتھ. اب بھائی اب ناراضگی ہو گئی اس پہ, اس کے اوپر کہ بھائی طرح سے فون آ گئے, چیزیں ہو گئی. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیوں کالز آ رہی ہیں بھائی, کہ ہمیں وش کرنا ہے, ڈیٹ آف برتھ ڈے وش کرنا ہے. ہمیں اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں رہتی, دوسروں کی ڈیٹ آف برتھ. اللہ اکبر.
کبھی ہوا ہی نہیں اس طرح. اب وہ مسئلے مسائل ہو گئے بہت سارے. تو بھائی ہم نے پھر بیٹھ کے مذاکرات کیے, جس طرح سے میں آج آپ سے مذاکرات کر رہا ہوں. ہم نے بیٹھ کے ہم نے کہا بھائی اگر یہ اس والی بات پہ لڑائی اگر ہونی ہے تو پھر تو ہر سال ہونی ہے پھر, اس لیے کہ میں تو اپنے ڈی این اے کو چینج کر نہیں سکتا, میں کوشش بھی کر لوں تو یہ ہو نہیں سکتا. تو بھائی اس کو پہلے یہ ایکسیپٹ کر لو کہ یہ ہونا ہی نہیں ہے کام یہ والا. تو آپ لوگ بھی ایکسیپٹ کر لو کہ بھائی سب کے نام نہیں آ سکتے, میں نہیں کر سکتا. تو اگر ناراض ہونا ہے تو جب تک میں ہوں جب تک پھر یہ ناراضگی رہے گی. لیکن یقین جانو کوئی ایک لڑکا, ایک ساتھی نیچے گراؤنڈ پہ گلی میں کام کرنے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہے اور وہ میری پارٹی کی لیڈرشپ کی ذہنوں سے, نظروں سے اوجھل ہو, یا اس کی فیلنگ اس دل سے اوجھل ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ایک آدمی اس کی, مجھے پتا ہے, اور ہمارا جو, مجھے فلیٹرنگ کرنا نہیں آتی, مجھے سامنے جو ہے وہ شاباش اور جو ہے اس کو الفاظ نہیں آتے, لیکن ادھر دل سے جو ہے وہ سب کی قدر ہے. اور ہو نہیں سکتا یہ سب کچھ جو یہ ہو رہا ہے آپ کی ان تمام کاوشوں کے بغیر, ان تمام ایمانداریوں کے بغیر. میڈیا والوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ 24 دسمبر کو میرے پاس ایک کونسلر نہیں تھا, میرے پاس ایک ایم پی اے نہیں تھا, میرے پاس ایک ایم این اے نہیں تھا, میرے پاس شہر کا میئر نہیں تھا, میرے پاس سینیٹر نہیں تھے. کتنے عظیم لوگ ہیں. میں تو اس شہر میں کسی کی ایک چھٹی کی درخواست نہیں قبول کروا سکتا, کسی ادارے سے ایک چھٹی کی درخواست نہیں منوا سکتا, چھٹی نہیں دلوا سکتا کسی کو 4 دن کی. میری پارٹی کی ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے. وہاں پر کراچی کے لوگ, میرے کارکنان, یہ لوگ کراچی کے لوگ بغیر کسی فائدے کے اس نیریٹو کے اوپر نکل کر لاکھوں کی تعداد میں آئے, مائیں بہنیں بچے بزرگ جوان. میں آفرین ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے لوگوں, میں سلام پیش کرتا ہوں. تو ساتھیوں, ایک فرد کو, ایک کارکن کو دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو, تمہیں خوش رکھے, تمہارے سارے عمل کو قبول کرے. یقین کرو جہاد ہے, جہاد کر رہے ہو تم. جہاد کے لفظی معنی ہیں کوشش کرنے کے. جہاد کے جب آپ لفظی معنی دیکھتے ہیں, جہاد کے لفظی معنی تلوار سے کسی کی گردن اڑانا نہیں ہے. جہاد کے لفظی معنی ہیں کوشش کرنے کے. جہاد کے لفظی معنی, تم جہاد کر رہے ہو, کوشش کر رہے ہو. یہی تو, اس سے زیادہ کر نہیں سکتے, اس سے زیادہ کوشش سے زیادہ کر نہیں سکتے. کوشش ہی کام ہے, اس کے لیے ہی دعا مانگنی چاہیے, اس کا ہی اختیار ہے. اور ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وسیم بھائی ناراض ہو رہے تھے وزیر اعلیٰ کے بیان پہ, پیپلز پارٹی کے بیان پہ. ناراض کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو بھائی وزیر اعلیٰ آپ اس کے سارے گیم خراب کر رہے ہو, تو وزیر اعلیٰ آپ کے لیے حق میں بیان دے گا. آپ پیپلز پارٹی کو یہاں پر کھلا گراؤنڈ ملا ہوا تھا, یتیم سمجھ رکھا تھا انہوں نے, لاوارث سمجھ رکھا تھا کراچی کو, سندھ کو. جہاں کے جو نمائندے تھے وہ, اللہ معاف کرے, میں نے اوائڈ کیے, وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ان کے لیے میٹر نہیں کرتے, اس لیے کہ انہوں نے ان کو بالکل جکڑا ہوا ہے برائیوں میں اپنے ساتھ. وہ تو ایک دوسرے کو شو کاز دینے پہ لگے ہوئے ہیں, ان کو وہ اپنی تو شادی ہال بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ کہاں سے, تو ان سے تو وزیر اعلیٰ ناراض نہیں ہو رہا, جو کہ ریئل اپوزیشن ہے, اس سے تو پیپلز پارٹی ناراض نہیں ہو رہی. تو یہ آپ کو سرٹیفکیٹ ہے, میں اگر آپ کو پریشان اس وقت ہونا چاہیے جب آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپ کی تعریف کرنے لگے, تو پریشان ہو جاؤ, سمجھو کہ کچھ غلط کر رہے ہو تم لوگ. جس دن وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت آپ کی تعریف کرنے لگے تو پریشان ہونا شروع ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں سے کمپرومائز ہو گیا سارا سلسلہ. اس لیے کہ جن لوگوں نے حقوق غصب کیے ہیں آپ ان سے حقوق مانگیں گے. کراچی انہوں نے تو ایم کیو ایم کو اس لائن پہ لگا کر
ایم کیو ایم کو ممی قومی موومنٹ بنا کر وہ تو آرام کر رہے تھے, انہوں نے تو آگے سب چیزیں فتح کر لی ساری چیزیں. اب ان کو لگ گیا یار یہ کہاں سے کھڑے ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں بھائی, ان کو تو ہم نہیں ڈیل کر سکتے, ان کے شادی ہال تو نہیں توڑ سکتے, وہ تو ہے ہی نہیں, ان کی فائلیں تو نہیں روک سکتے ٹھیکوں کی, وہ تو ہے ہی نہیں. ہاں, یہ کون لوگ کھڑے ہو گئے, یہ تو پانی مانگیں گے, یہ تو آبادی جو کم کر دی گئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. مطلب کسی کو ہوش ہے اس والی بات پہ کہ وزیر اعلیٰ خود کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے صوبے کی آبادی کم ہے. وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے, جس کو لڑنا چاہیے سندھ کا مقدمہ, کراچی حیدرآباد سندھ کا حصہ ہے نا, ساری زبانیں بولے, وہ اس کی ذہنی کیفیت دیکھو کہ وہ اپنے صوبے کے حقوق سے دربردار, اس لیے کہ اس کو 70 لاکھ لوگوں کے فنڈ کم ملیں گے, یہاں پہ کوئی پرواہ نہیں اس کو 70 لاکھ لوگوں کے پیسے کم ملیں گے وفاق سے, لیکن اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اس کے دماغ میں تعصب جو ہے وہ سرائیت کی گئی ہوئی ہے, پالیٹکس سرائیت کی ہوئی ہے کہ وہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کھلی بات کی ہے نا کہ کیا میں مہاجروں میں یہ والی بات کر کے مہاجروں میں آگ نہیں لگا سکتا ہوں, کیا میں سارے سندھ حکومت کے سارے تعصبانہ اقدامات کو میں بولوں یہ سندھی کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہوں سندھ حکومت کر رہی ہے. اگر میں خدا نہ خواستہ میں نفرت کی اور نیگیٹو سیاست کرنا چاہوں, میں میری پارٹی پی ایس پی, تو میں اور میرے لوگ کیا کہیں, سندھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ سندھی ہمارا پانی بند کر رہے ہیں, سندھی ہماری گنتی پوری نہیں کر رہے, سندھی ہمارے کچرا نہیں اٹھا رہے. لیکن مجھے مرنا نہیں ہے کیا, مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے؟ نہیں بھائی, یہی سندھی وزیر اعلیٰ تھر میں سندھی بچوں کو بچا پا رہا ہے کیا؟ تھر پارکر میں اس مہینے کی یہ جو دسمبر ابھی ختم نہیں ہوا, 10 دنوں میں 48 بچے مر گئے, بلکہ ابھی 2-4 دنوں میں 6 اور بچے مرے. 48 بچے سندھی ہیں, وہ تو تھر پارکر کے وزیر اعلیٰ سندھی ہے, سیکریٹری سارے سندھی ہیں, ہیلتھ منسٹر سندھی ہیں, تو کیا وہ اپنے بچوں کو جو کہ بھوک اور پیاس سے مرنے بچا پا رہا ہے کیا؟ 70 لاکھ بچے اسکول میں نہیں ہیں سندھ کے, تو وہ سندھی بچے اسکول میں نہیں ہیں زیادہ تر, تو ان کو اسکول بھیج پا رہا ہے کیا؟ گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کی فصل سڑ رہی ہے, تباہ برباد ہو گئے, وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں. اگر احتجاج کر حکومت جو ریٹ دے رہی ہے اس ریٹ پہ بھی نہیں لے رہی, جو اناؤنس کر کے اس ریٹ پہ بھی ان سے گنا نہیں لے رہی. ساری شوگر ملیں کس کی ہیں سب کو پتا ہے, سندھ میں 90% کس کی شوگر مل ہے سب کو پتا ہے, تو وہ تو کاشتکار سارے سندھی ہیں. تو کیا یہ سندھی وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ انصاف کر پا رہا ہے؟ یہ ٹیچر ڈنڈے کھا رہے ہیں, پولیس سے ڈنڈے کھا رہے ہیں, سندھ کے ٹیچر ڈنڈے کھا رہے ہیں. تو میں اپنے لوگوں کو میں ڈال سکتا ہوں یہ زہر, اور شاید وہ ایک لمحے کے لیے یقین بھی کر لے اپنی پرابلمز کو دیکھ کر, لیکن مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے, میں یہ تعصب خدا نخواستہ کروں گا, یہ نفرت کی آگ پھیلاؤں گا, تو شاید مجھے دنیا میں واہ ہو جائے, میری قوم کے کمیونٹی کے لوگ ووٹ ڈال دیں, زیادہ اور آ جائیں, اور ایگریسو ہو جائیں, چیزیں ہو جائیں, لیکن گناہگار کہلاؤں گا, گناہگار ہوں گا. کامیابی الٹیمیٹ کامیابی نہیں, تو میں تو کبھی نہیں کہوں گا یہ, میں تو کبھی نہیں کروں گا. نہیں بھائی, سندھ حکومت ہے جو کہ اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے دونوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. لیکن الطاف حسین صاحب یہ نہیں کریں گے, فاروق ستار صاحب یہ نہیں کریں گے, وہ مہاجر کارڈ استعمال کر کے مہاجروں کے درمیان کھڑے ہو کر فوراً مہاجر بن جائیں گے, وہ کہیں گے ہم صوبہ الگ بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یہ اور بات ہے کہ حیدرآباد جا کر مکر جائیں, کراچی میں اعلان کریں, حیدرآباد جا کر جو ہے وہ صوبے سے دستبردار ہو جائیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ساتھیوں, کیسا وزیر اعلیٰ ہے, اس کو جو میرے ملک جو میرے صوبے کی بات کو جو میرے شہر کی بات کو پہ ایڈوکیٹ ہوتا, مقدمہ لڑتا, وہ سپریم کورٹ کے جج کے سامنے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ نہیں, کراچی میں کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ کی ہے, 2 کروڑ 20 لاکھ یا 2 کروڑ 40 لاکھ نہیں ہے, اور کراچی کو آج جو پانی مل رہا ہے وہ ٹھیک مل رہا ہے پانی, اس سے زیادہ پانی نہیں چاہیے. کیسا آج 540 ملین گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے, 600 ملین, ہمیں 1240 کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ کہتا نہیں 800 ملین گیلن پانی کراچی کے لیے بہت ہے, اس لیے کہ آبادی نہیں ہے کراچی کی. جب میرا چیف منسٹر خود ہی یہ کہے گا تو پھر میں کس کے آگے جا کر فریاد کروں گا, کس سے جا کر میں فریاد, کس سے جا کر انصاف مانگوں گا؟
تو ان تمام چیزوں کے اوپر نہیں ہمیں میرا یہ خیال ہے کہ بالکل پیپلز جو لوگ جن کے ذہنوں میں بددیانتی ہے ان کو ہماری بات بری لگے گی اور اس پہ ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. جب اگر بری نہ لگے اور اگر وہ تعریف کرنے لگے ان باتوں پہ تو سمجھو کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں. تو وسیم بھائی کو بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سرٹیفکیٹ ہے بھائی. فاروق ستار کے لیے تو آج تک پیپلز پارٹی نے بیان نہیں دیا نا, کوئی ایم کیو ایم کے خلاف تو کوئی بیان نہیں آتا, بلکہ وفاقی وزیر بیٹھ کر ایم کیو ایم کی تعریفیں کر رہا ہے, اس کو بڑا درد ہے ایم کیو ایم کا. اس لیے کہ بھائی ایم کیو ایم ہی وہ 2 نمبر جماعت ہو سکتی ہے جو کہ اس کے نااہل وزیر اعظم کو ایک ووٹ دے کر نااہل وزیر اعظم کو پارٹی کا سربراہ منتخب کرے. میری پارٹی ہوتی, میرے پاس میرا کوئی آدمی یہ کرتا تو چلو چھوڑو ابھی میڈیا کیا کرتا اس کے ساتھ ہے. آج بھی تم لوگوں کو غلط بلا لیا, کیا کرتا میں اس کے ساتھ. آج بھی ان کا آدمی سینیٹر ہے, امیجن کرو, آج بھی ان کا آدمی سینیٹر ہے جس نے ووٹ ڈالا ہے, ووٹ ڈال کے تو بھائی کیوں نہیں اچھی لگے گی پی پی ایم ایل این کو. تو ساتھیو اینی ویز انجوائے کرو, جشن مناؤ, فخر محسوس کرو اپنے اندر میکسیمم جا کے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اپنے دماغ کو یہ سمجھا کے رکھو کہ تمہارے اچھے اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فتح دے رہا, اور یہ اچھے اعمال تمہاری نیت میں فطور نہیں آنا چاہیے. میں تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, تم صرف نیت ٹھیک کر کے اپنی کوشش کر لو, کامیابی تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا چلا, تم اٹھا نہیں پاؤ گے, اتنی کامیابیاں ڈالے گا اللہ تعالیٰ, تم اٹھا نہیں پاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ کسی کو ہونا نہیں چاہیے, کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. کتنا بڑا میریکل ہے, معجزہ ہے. میں لیاقت آباد کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں, جس طرح سے انہوں نے 18-20 دنوں تک ہماری میزبانی کی ہے, جس طرح سے انہوں نے ہماری 18-20 دنوں تک میزبانی کی ہے, جس طرح سے ان دکانداروں نے دکانیں خالی کر کے ہمیں آفیسز بنانے دے دیے. وہاں پر پورا لیاقت آباد سیکٹر وہاں پر موجود ہوتا تھا, کارکنان موجود ہوتے تھے. میں صرف سارے ٹاؤنوں نے, لیکن میں صرف میزبان جو ٹاؤن ہے, میں یاسین بھائی کو میں اور ان کی کمیٹی کو, ان کی یو سیز کو, ان کے ذمہ داروں کو ویل ڈن, شاباش. لیاقت آباد کے ٹاؤن جو انچارج ہیں, ان کی ٹاؤن ممبران, ان کی کمیٹی کے لوگ, ایکسیلنٹ پرفارمنس, ایکسیلنٹ جو کہ ڈور ٹو ڈور وقت تھا. آپ میزبان بھی تھے, آپ کو جو مرکزی رہنما جا رہے تھے ان کی ٹیک کیئر بھی کرنی تھی, آپ کو لوگوں کو بھی نکالنا تھا, آپ کو میٹنگیں بھی کرنی تھیں. فیبلس قسم کی میں جتنا فخر کروں تم لوگوں کے اوپر کم ہے. میں صرف لیاقت آباد کا صرف ایک ٹاؤن کا نام دے رہا ہوں, اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ صرف لیاقت آباد کے لوگ نہیں تھے, کراچی کے 34 ٹاؤنوں میں سے سارے ساتھی لے کر گئے, اترے نیچے, ساری چیزیں کی. میں خاص طور پر اپنی ماؤں کا, اپنی بہنوں کا, میں یہ شعبہ خواتین اور علاقوں کی جو مائیں بہنیں تھیں, میں دل کی گہرائیوں سے, باجی آپ انچارج ہیں, آپ کی کمیٹی, آپ کے ممبران, آپ کے ٹاؤن کے لوگ, absolutely fabulous. I'm so proud of you all, my sisters, my mothers. کہ آپ لوگوں نے جس طرح مجھے ساری تصویریں مجھے پتا ہیں, میں دیکھتا ہوں رات میں جب ہم جاتے ہیں تو ساری تصاویر دیکھتے ہیں, جس طرح سے آپ دروازے نوک کر کر کے ایک دروازے پہ جا کر یہ پیغام لے کر گئیں. اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا اس کا, اللہ تعالیٰ اور دے گا ضرور, یقین کریں دے گا. آپ مصطفیٰ کمال کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے, اپنے لیے کوئی ٹھیکہ لینے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے. فی سبیل اللہ ایسے انسانوں کے بچوں کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, جو آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اس نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے. مجھے فخر ہے آپ جیسی ماؤں پہ, بہنوں پہ, اور میں اتنا خوش نصیب فیل کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے. مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے, اور ہو نہیں سکتی کوئی ایسی چیز کہ جو مجھے غم زدہ کرے, جس کے پاس آپ جیسے لوگوں کا ساتھ ہو. میں اپنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ورکرز فیڈریشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے اپنا روٹ لیا وہاں سوراب گوڑ سے, میں جان بوجھ کر سوراب گوڑ سے ہوتا ہوا آیا کہ کہاں پہ, اور پہلے آ گیا تھا. میں آپ کے جلسے سے میں 5 بجے اسٹیج کے پیچھے آ گیا تھا, اور میں 2:30-3 بجے میں گھر سے نکل گیا تھا, اور میں نے وہ سارا سراؤنڈنگ ایریا خود دیکھا. وہاں پہ دیکھ کر تو
वाटर पंप से साथी लगे हुए थे, वाटर पंप से उस वक्त 3 बजे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, और माशाल्लाह से पूरे शहर से हजारों बसेस और गाड़ियों का एक जगह पे एक ही रूट से आकर आ जाना, बगैर किसी हादसे के, बगैर किसी इमरजेंसी के वापस चले जाना। कमाल है आप लोगों की मैनेजमेंट पे, यूथ विंग और ये जो फेडरेशन, यूथ फेडरेशन, हम वर्कर्स फेडरेशन, और हमारी खास तौर पर हमारी ये जो स्टूडेंट फेडरेशन है, इनके साथी ज्यादा थे, ये जो स्टूडेंट्स थे इनके साथी ज्यादा थे। तुम लोग ये फील नहीं करना कि तुम लोग पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें ट्रैफिक कंट्रोल करने पे लगा दिया। मैंने तुमसे अलकरम पे भी बात की थी, काश तुम लोग मुझे ये अलाउ करो, मैं भी तकरीर करने से पहले किसी चौरंगी पे खड़े होकर मैं तुम्हारे साथ ट्रैफिक कंट्रोल करूं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर मेरी किसी बात पे अनीस भाई से लड़ाई होती रहती है तो वो इन्हीं चक्करों में लड़ाई होती रहती है, इन्हीं चक्करों में बहस होती रहती है कि ये जो है वो मुझे सिस्टम में रखना चाहते हैं, मैं जो है वो सिस्टम से बगावत करना चाहता हूं बार बार। तो हमारी इस वाली बात पे कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं और ज्यादातर मेरी बात ये नहीं मानते हैं। तो ये नहीं फील करना कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो सारे लोग और किन कामों में लगा दिया है ये ट्रैफिक। तो मैं तुम्हारे साथ ट्रैफिक, मुझे अगर अलाउ करो, अगले जलसे में ये करूंगा कि मैं 2, 2:30, 3 बजे आ जाऊंगा, 6 बजे 7 बजे की तकरीर होगी, उसी गाड़ी में कपड़े चेंज कर लूंगा, पहले जीन्स पहन कर तुम्हारे साथ ट्रैफिक कंट्रोल कर ली, और उसके बाद और मैं कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल, मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कर सकता हूं। तुम लोग फैसले करो, सेंट्रल के अनीस भाई से इजाजत लो, मैं ये काम तुम्हारे साथ खड़े होकर कर सकता हूं। मुझे तो बड़ा प्राइड फील होगा, मैं बड़ा मैं बड़ा प्राउड फील करूंगा अगर मैं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा कि मैं पढ़ा लिखा, मैं चेयरमैन मुझे बनाइए, मैं क्या काम कर रहा हूं। तो मैं हेड्स ऑफ टू यू, आप फख्र महसूस करें अपने अंदर, अपने तमाम इस काम के करने पे, और सब लोगों के कॉम्बिने। ये मोहम्मद रजा भाई मेरे सुबह, अनीस भाई मैं आ गया था 4, 4:30 बजे, अनीस भाई सुबह 9, 10 बजे आए हैं। सुबह मैं नमाज पढ़ के सोया तो सुबह 9, 10 बजे आए हैं 24 तारीख की सुबह, और फिर ये आई थिंक सिर्फ शावर लेके ये वापस चले गए। तो जब ये वापस गए हैं वहां पे 10, 11 बजे, तो रात भर जो मजदूर लगे हुए थे कुर्सियां लगाने वाले, तो वो सुबह तक जा चुके थे, और बहुत हजारों कुर्सियां पीछे वाली लाइनों में वो पड़ी रह गई, अब मजदूर ढूंढो तो मजदूर तो रात भर के थके हुए थे, चंद मजदूर जो कि लगा रहे थे साथियों के साथ वो सो गए। तो अनीस कायम खानी, प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी, अनीस कायम खानी प्रेसिडेंट वर्कर्स फेडरेशन, तौसीफ और तौकीर मैं हमेशा मिस करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं भाई नाराज नहीं होना, ये जो है ना ये चक्कर चलता रहेगा। तौकीर भाई और रजा भाई जो कि हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, हमारे सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर हैं, लंदन से बेस हैं, इनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये अपनी पीठ पर कुर्सियां लाद कर, और साथी थे मैं जिनके नाम नहीं जानता, और साथी थे जिनके साथी डेफिनेटली ये 3 अफराद नहीं थे, लेकिन ये वो 3 जिम्मेदारान थे जो एक वर्कर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट, एक पीएसपी का प्रेसिडेंट, और एक पीएसपी की सेंट्रल कैबिनेट का जिम्मेदार, अपने हाथों से अपने पीठ पर कुर्सियां लाद कर, बड़ी बड़ी 12-12, 15-15 पीठ पर लाद कर जाकर अपने हाथों से सुबह कुर्सियां बिछाई, और साथियों के साथ मिलकर, और जो साथी थे मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं शक्ल देखूंगा तो पहचान जाऊंगा मैं तस्वीरें। कौन रोक सकता है मुझे बताओ, कौन दुनिया की ताकत इस जज्बे के बाद इस पाक से जमीन पार्टी को अपनी मंजिल पे पहुंचने से रोक सकती? कौन रोक सकती? कौन सी पार्टी है पाकिस्तान में? कैसे रोकोगे? लोग कहते हैं इधर की ये मदद वो मदद, ये भाई ये काम कौन कर रहा है? ये इस काम को, इस जज्बे को कैसे रोकोगे? इसको कैसे रोकोगे? इससे कैसे मुकाबला करोगे? तो ये हमारी ताकत है, ये जज्बा हमारी ताकत है। राइट फ्रॉम टॉप लीडरशिप से लेकर, प्रेसिडेंट से लेकर नीचे एक ग्रास रूट लेवल के कारकुन, ये हमारी रियल असास है, ये हमारी ओनरशिप है। इस ओनरशिप को एक कारकुन और एक जिम्मेदार के दिल से कैसे निकालोगे? तो जब मुझ पर तज्जिया करो, मुझसे मुराद मेरी पार्टी पर, तो मेरी पार्टी की ये स्ट्रेंथ देखो,
میری پارٹی کے یہ کمپوننٹس دیکھو اور مقابلہ کرو کہ ہے کوئی پاکستان میں ایک پارٹی بھی ایسی, اللہ تعالیٰ نے دی ہے کسی کو یہ توفیق, کسی کو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کسی سے یہ کام, جہاں پر یہ والا جذبہ ہو کہ پریزیڈنٹ آف دیٹ پارٹی جس کے پاس ہزاروں کے تعداد میں کارکنان ہو, فیڈریشن ورکرز فیڈریشن کا جو ہے پریزیڈنٹ وہ خود سب سے پہلے پہنچا ہو, سینٹرل کیبنٹ صبح پہنچی ہو, نیشنل کاؤنسل کے وہ اپنی پیٹھ پر کرسیاں لاد کر کرسی بچھا رہے ہو, جہاں پر ان کو اسٹیج پہ ہونا ہے, تصویریں کھچانی ہے کلف والے کپڑے پہن کر, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ساتھیو میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ اپنی بات ختم نہیں کروں, تمہیں جتنا میں رات بھر کھڑے ہو کے تمہیں سلام پیش کرتا رہا ہوں, تمہیں شاباش دیتا رہا ہوں, بس ان ساری چیزوں کو لے کر نیچے اتارنا ہے, ساری چیزوں کو کارکنوں کے نیچے اتارنا ہے اور نیچے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ نکالنا ہے. میں نے کراچی ڈویژن کے 5 ڈسٹرکٹس میں میں نے میٹنگ کی, ورکرز سے میٹنگ کی, میں نے جا کے میں اور انیس بھائی گئے اور میرے ساتھ اور ساتھی کے, اور ہم نے کارکنوں سے, کراچی ڈویژن کے کارکنوں سے ایک وعدہ لیا, ایک بات لی کہ بھائی ہر گھر میں خواتین موجود ہیں تو کم سے کم ہر ساتھی یہ وعدہ کرے کہ اپنے ساتھ 2 لیڈیز ضرور لے کر آئے گا, ماں, بہن, بیٹی, بھابھی. تو میں صرف اور صرف میرا فوکس, میں جو چیز چیک کر رہا تھا, جس چیز کو میں آبزرو کر رہا تھا کہ آیا کہ ساتھیوں نے یہ والا, کراچی ڈویژن کے ساتھیوں نے یہ والا اپنا وعدہ فلفل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. 24 تاریخ کے جلسے میں جتنی بڑی تعداد میں مائیں, بہنیں, خواتین, فیملیز آئی تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ابھی کراچی میں ہونے والے ابھی پچھلے 20 سالوں کے جلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں کسی جلسے میں خواتین, بچے نہیں آئے. اور فیملی کے آنے کا مطلب ہے کہ اونرشپ فیملی تک بات پہنچ گئی, پورے گھرانے نے اون کر لیا. تو آصف بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, آپ کی ٹیم کو نظر بد سے بچائے, یہ کراچی ڈویژن کے سارے ساتھیوں کو نظر بد سے بچائے. جس طرح سے پین لے کر تم سارے لوگوں نے اپنے اپنے ٹاؤنز کے, جو بھی آپ لوگوں کو ٹاؤنز بٹے ہوئے تھے, جس طرح سے آپ نے اپنے اپنے پولز کے ٹاؤنوں میں کارکنوں کی طرح فرق ہی نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون سا ڈسٹرکٹ کا انچارج ہے, ڈسٹرکٹ ممبر ہے, کون سا عام سا ورکر ہے, کون سے لوگ ہیں, بالکل اسی طرح سے. اور آخری بسیں لے کر وہاں سے چلے ہو, سب چیزیں لے کر چلے ہو, کسی کو جلدی, کتنے سارے ذمہ داران تو اسٹیج کے قریب ہی نہیں آ پائے, ورنہ پارٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آؤ, تصویریں کھنچواؤ, چیزیں کرو. تو سب سے دور جو اسٹیج سے تھا, جو ساتھی واٹر پمپ پہ کھڑا ہو کر ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا, سب سے پہلا میرا سلامی اس کو ہے, سب سے پہلے میری خراج تحسین اس کو ہے, جو کہ اس پنڈال, اس وینیو میں نہیں آ سکا, وہ اس محاذ سے کھڑے ہو کر اس کو کامیاب کر رہا تھا. میرا سلام ہے میری پوری سینٹرل کیبنٹ کا, انیس بھائی کا, تمام میرے ساتھیوں کا, میری نیشنل کاؤنسل کا سلام ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس کراچی ڈویژن کو استقامت دے اور اس کی ساری کوششوں کو اور رنگ بھرے اس کے اندر, اور اس کے اندر یہ سارے, اس میں لائرز فورم ہے, اس میں ڈاکٹرز کا فورم ہے, خاص طور پر زاہد بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر. کبھی بھی ڈی سی آر سی جو پہلے تھی ڈیفنس کلفٹن سے, کبھی بھی درجنوں سے زیادہ کی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی. ہم 35 سال اس پارٹی میں رہے. 1500 کا لوگوں کا قافلہ لے کر زاہد بھائی کلفٹن, ڈیفنس کلفٹن سے 1500 سے زائد لوگوں کا قافلہ لے کر, یہ ان کی ٹیم, یہ میری بہن بیٹھی ہیں یہاں پر, یہ پوری ان کی ٹیم, ڈاکٹر صاحب, یہ سب لوگ وہاں سے 1500 سے, ان لوگوں نے ایک دروازہ نوک کیا ہے, سب کی حاضری لی ہے, پہلے اس کے لیے ارینجمنٹس کی ہیں گاڑیوں کی, اور یہ 1500 کا قافلہ سے زائد کا قافلہ لے کر یہ وہاں پر لیاقت آباد لالو کھیت آئے. اسی طرح سے نارتھ ناظم آباد ریزیڈنس سوسائٹی کی جو ہماری کمیٹی ہے, ان کی بہت بڑی تعداد ریزیڈنس کمیٹی جو ہے وہاں سے نکل کر آئی. میں بھی نارتھ ناظم آباد ٹاؤن والوں, تم اپنے آپ میں جیلس نہیں ہونا, میں تمہیں ٹاؤن, میں عارض بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو, میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ٹاؤنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف ریزیڈنس کے, تم اب کمپٹیشن میں نہیں لگ جانا اس سے کہ بھائی اس کا کیوں نام لے رہے ہیں, اس کا کیوں نہیں نام لے رہے.
تو ریزیڈنس کمیٹی پہلی دفعہ وہاں سے اس طرح سے نکل کر آئی ہے. تو تمام ٹاؤنز کو, تمام شعبہ جات کو, تمام ذمہ داروں کو, تمام ٹاؤنز کو, سب کو پھر میڈیا سیل, جو ہمارا جو میڈیا سیل تھا, جس کو وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو دنیا کو بتانا آج جو یہ ساری یہ وائبس کریٹ ہوئی بھی ہے کہ بھائی زبردست جلسہ ہو گیا, تو جلسہ تو لالو کھیت میں ہوا. تو اگر میڈیا کے ہمارے ساتھی, سوشل میڈیا کے ساتھی, ہمارے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ساتھی, اور جو ہماری ایڈمن کمیٹی تھی, جو کیمرہ مین تھے, یہ علی جو کیمرہ مین ہے ہمارا, علی ہے, عدنان ہے, اور کئی جو ہے وہ یہ ہمارے ساتھی کھڑے میں سامنے کیمرہ مین ہے, یہ ہاتھ اٹھاؤ بھائی, ہاتھ اٹھا دو, یہ ہمارے کیمرہ مین ہے. یہ ان لوگوں نے جو پکچرائزیشن کی, پھر مبشر امام بھائی کی پوری ٹیم تھی, چینل ٹیک کی پوری ٹیم تھی, جو کہ والنٹیئر تھے, جو کہ والنٹیئر کا کام ہے یہ والا کرنا, جو کہ دوسرے لوگوں سے کروڑوں روپے لیتے ہیں, ان کی ٹیم تھی. پھر جس اسٹیج پہ ہم کھڑے تھے وہ اسٹیج آفاق جمال صاحب کا تحفہ تھا, اور ان کے دوست عمران صاحب کا تحفہ تھا وہ اسٹیج عمران. تو سارا ڈیجیٹل جو کیمرے اور چیزیں چل رہی تھیں وہ مبشر امام صاحب کا تحفہ تھا, اور یہ اسٹیج جو تھا, اسٹیج وہ آفاق جمال صاحب نے, اور کنٹینرز پہ کنٹینرز لگا دیے وہاں پہ, اور ہم سے جو ہے وہ کوئی بالکل فری آف کاسٹ تھی وہ ساری چیز, وہ اسٹیج والی ساری جو انہوں نے والنٹیئر کیا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے آخر میں میری سینٹرل کیبنٹ, میری نیشنل کاؤنسل, علماء فورم, ایلڈر ونگ علماء فورم, میں یقین جانے میں اس لیے نہیں, چار ایسے لوگوں نے لوگوں کو میں پرسنل جانتا ہوں جو ہمارے جلسے کے ٹائم پر حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, مکے میں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. چار کو تو میں چار نے تو مجھے وہ, اور ان کے علماء کمیٹی کے نبیل بھائی, انہوں نے اس ٹائمنگ کو سیٹ کر کے احرام باندھ کر طواف کر رہے تھے, جس دوران ہمارا جلسہ چلتا رہا اس دوران وہ طواف میں رہے. چار لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے فون کیا کہ ہم صرف دعا حرم پہ اس دعا پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ جو, تو کیسے اللہ تعالیٰ رد کرے گا. علماء کمیٹی کی بڑی برکت ہے, ہماری اس بیک بون ہے ہماری. میں نے سب کا نام لیا ہے میرے خیال ہے, سارے لوگوں کی, اور جس کا نام نہیں لیا میں بتا رہا ہوں بھائی معاف کرنا مجھے, میری یہ والی کوتا, کبھی اگلی دفعہ کسی اور کا بھول جاؤں گا, کسی اور کا نام لے دوں گا. تو بالکل سب لوگ خود کو جو ہے وہ پراؤڈ فیل کریں اس تمام چیزوں میں. بہت ساری پارٹیز میں جھول نظر آتا ہے جب آپ ان کی سینٹرل کیبنٹ کو دیکھتے ہیں, ان کی نیشنل کاؤنسل کو دیکھتے ہیں. میں خوش نصیب آدمی ہوں, اللہ کا اتنا کرم ہے, ہمارے ہاں کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگا ہوا, ہمارے ہاں کوئی کسی کے پیچھے شوکاز نہیں نکال رہا, کسی کی تصویر کی کسی کو فکر نہیں ہے, کسی کو شوق نہیں ہے کہ اس نے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے, اس نے کہاں بیٹھنا ہے, اس کو کدھر. ہر آدمی اپنے کام پر لگا ہوا ہے. بھئی سب سے پہلے تو اس قائم خانی کو اسٹیج پہ بیٹھنا چاہیے. اب یہ اسٹیج بنا کے کرسیاں لگا کر پریزیڈنٹ آف پاک سرزمین پارٹی آخری رو میں جا کر لوگوں کو ریسیو کر رہا ہے, آخری رو میں, جلسے کا سرا جہاں پر نظر نہیں آ رہا. تو اسی طرح سے سارے لوگ, ساری سینٹرل کیبنٹ میری, اس میں کوئی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ماشاءاللہ سے, اس لیے کہ کاز سے مخلص ہیں, کاز امپورٹنٹ ہے, پارٹی کی نیک نام امپورٹنٹ ہے, اپنی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے. ساتھیوں یقین کرو, ہم سب لوگوں نے چلے جانا ہے, جلدی چلے جانا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جلدی چلے جانا ہے. میں جلدی خود کو گروم کرو. چیئرمین بننا ہے تم نے, پریزیڈنٹ بننا ہے تم نے, جنرل سیکرٹری بننا ہے تم نے سینئر وائس چیئرمین بننا ہے, خدا کی قسم تم نے بننا ہے, ساتھیوں میں سے بننا ہے, نکلنا ہے. جلدی گروم کرو اپنے آپ کو, بڑے ہو, جو ذہنی طور پر بڑے ہو, اپنے آپ کو بڑے فیصلے کرنا سیکھو. ڈیپتھ لے کر آؤ اپنے اندر, ایمانداری سے, ڈیپتھ سے فیل کر کے تم نے سنبھالنا ہے. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, اور ہماری ہاتھوں کا نکلا ہوا کوئی ینگ یوتھ لڑکا, وہ چیئرمین ہو پاک زمین پارٹی کا, وہ پریزیڈنٹ ہو پاک زمین پارٹی کا, وہ جنرل سیکرٹری ہو پاک زمین پارٹی کا. اور ہم نے ایسے ہی فیصلے کیے ہیں. میں 9 نمبر کے کھلاڑی کو اوپننگ کروا سکتا ہوں, میں بتا رہا ہوں. تو یہ اس چکر میں نہیں رہنا کہ ابھی وہ نہیں, ہم کر لیں گے کوئی ڈیسیجن, ہم نے کر لینا ہے ڈیسیجن. یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے یار جو ہم کام کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. بیسکس ہونی چاہیے اس کے پاس. ہم کھڑی ہو گئی ہے پارٹی الحمدللہ,
اس کو چلانا ہے بھائی, آگے لوگوں نے چلانا ہے. تو نیچے گراس روٹ لیول سے نکلنے والا لڑکا وہ چیئرمین ہوگا پاک زمین پارٹی کا, اور اس سے میں گارنٹیڈ لکھوں کہ مجھ سے اچھی چلائے گا پارٹی, انیس قائم خانی سے اچھی چلائے گا پارٹی, انیس ایڈوکیٹ سے اچھی چلائے گا پارٹی, وسیم آفتاب سے اچھی چلائے گا, رضا ہارون ڈاکٹر صغیر سے اچھی چلائے گا پارٹی. اس لیے کہ نیا خون ہوگا, نئی ٹیم ہو, نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئے گا. تو جلدی جلدی ہمیں گروم ہونا ہے, جلدی جلدی گروم کرنا ہے اور کامیابیوں کی منزلیں طے کرنے. یہ پارٹی صرف ہماری زندگیوں تک نہیں, ہماری زندگیوں کے بعد 7 نسلوں 70 نسلوں تک جو یہ پودا آج آپ لگا رہے ہو, 70 نسلوں تک یہ پارٹی چلے, اس کا ثواب ہماری قبروں پر اترتا رہے, ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے, ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے. اور ساری کمیونٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لیاقت آباد کے جلسے میں کٹی پہاڑی کے لوگ تھے, لیاری کے لوگ تھے, سوراب گوٹ کے لوگ تھے, محمود آباد کے لوگ تھے, گرین ٹاؤن کے لوگ تھے, پنجابیز, سندھیز, پختون, بلوچ, یہاں پر تمام زبانیں بولنے والے, تمام مسالک کے لوگ تھے. کہیں کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کی کون سی زبان ہے, کون سی نسل ہے. یہ خواب تھا, اللہ نے ہمیں اس خواب کی تعبیر اپنے آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھائی ہے. یہی جذبہ انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے راستے کے لیے چن لے, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا ہو, ہمیں تمام دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنا اور تمام دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما دے. صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ. تو میرے ساتھیوں, مٹھائیوں کا بندوبست کیا گیا ہے, اس کو انجوائے کرو, مٹھائی کھاؤ, آج کی رات کو انجوائے کرو, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والا وقت تمہارا ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.